बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है मासूम बलाई नॉवल एपिसोड नंबर 8। कहकहे अभी मेरे कानों में गूंज ही रहे थे कि मैं बेदार हो गया, या शायद मुझे ये महसूस हुआ कि बेदार हो गया हूँ। मैं अपने कमरे में अपनी मसहरी पर सीधा बैठा हुआ था, पसीने से शराबूर था और मेरा दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने देखा कि खिड़कियों से आने वाली रोशनी के अक्स से फानूस एक सितारों के बादल की तरह चमक रहा था। खिड़कियां धुंधली सी नजर आ रही थी। कमरे में शदीद खामोशी तारी थी। एक खिड़की पर किसी चीज ने हरकत की। मैंने चाहा कि खड़ा होकर देखूं कि ये क्या है। मैं हरकत ना कर सका। कमरे में एक हल्की सी सब्ज माइल रोशनी शुरू हुई। इब्तिदा में ये फास्फोर्स की उस हल्की सी चमक जैसी थी जो मुर्दा चीजों में नजर आती है। वो तेज होती थी, कम होती थी, बढ़ती थी, कम हो जाती थी, लेकिन हर बार उसकी कुव्वत बढ़ती जाती थी। अब मेरा कमरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। फानूस एक साल खुर्दा जुमुट की तरह चमक रहा था। खिड़की में छोटा सा चेहरा नजर आया, एक गुड़िया का चेहरा। मेरा दिल धक से हो गया और फिर मायूसी से बैठने लगा। मैं सोच रहा था, गुलहान नाकाब रहा, अब आखिरी वक्त आन पहुंचा है। गुड़िया ने मेरी तरफ देखा हंसते हुए। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, जैसे ताजा शेव किया हो। ये ऐसा चेहरा था जैसे किसी तकरीबन 80 साल इंसान का हो। नाक लंबी थी, दहाना चौड़ा, होंठ पतले, आंखें गनी उबरू के नीचे करीब करीब जुड़ी हुई थी। वो चमक रही थी याकूत की तरह। गुड़िया रेंग कर खिड़की पर चढ़ाई, फिर सर के बल कमरे में कूद पड़ी। एक साथ वो सर के बल खड़ी रही और ऊपर अपनी टांगे हिलाती रही। 2 मरतबा उसने कलाबाजी खाई, फिर अपने पांव पर खड़ी हो गई। एक छोटा सा हाथ अपने होंठों पर रखे हुए, लाल लाल आंखें मेरी आंखों पर जमाए हुए, जैसे इंतजार में हो, जैसे अपने कर्तव्य पर दाद की तवक्को कर रही हो। वो एक निट की तरह तंगो चुस्त लिबास में थी। उसने झुककर मुझे सलाम किया। वहां एक और छोटा सा चेहरा झांक रहा था। ये चेहरा सख्त था, बेहिस किस्म का, एक 60 साल इंसान का चेहरा। उसकी मूंछें छोटी छोटी थी। वो मेरी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे कि कोई महाजन उस शख्स की तरफ देखता है जिससे उसको नफरत है, लेकिन मजबूरन उसे कुछ कर्ज देना पड़ रहा है। इस ख्याल से मुझे कुछ अजीब तजरी सी हुई और फिर यकायक ये खुशगवार एहसास मिट गया। एक मुहाजिन का पुतला, एक नट का पुतला। इन 2 इंसानों के पुतले जो पुरअसरार मौत का शिकार हो चुके थे। मुहाजिन का पुतला एक शान के साथ खिड़की से उतरकर अंदर आया। वो शाम के मुकम्मल अंग्रेजी लिबास में था। उसने रुख बदला, उसी शान के साथ एक हाथ खिड़की की तरफ उठाया। वहां एक और गुड़िया खड़ी हुई थी, एक और पुतला। ये उम्र में मुहाजिन के पुतले के बराबर मालूम होता था और सूरत से एक गैर शादीशुदा शरीफ औरत की नुमाइंदगी करता था। गैर शादीशुदा शरीफ औरत। एक एतराज के साथ शरीफ औरत के पुतले ने मुहाजिन के पुतले का आगे बढ़ा हुआ हाथ पकड़ा और आहिस्ता से नीचे फर्श पर कूद गई। खिड़की में अब एक चौथी गुड़िया नमूदार हुई। ये पुतला शक्ल सूरत और वज़ाकता से बिल्कुल एक फिल्मी अदाकार मालूम होता था। एक शानदार एक्टिंग करता हुआ वो आगे बढ़ा और झुककर मुझे सलाम किया। अब चारों पुतले मेरी तरफ बढ़े। नट सबसे आगे था और इन दोनों के पीछे आहिस्ता और शानदार अंदाज में कदम उठाते हुए शरीफ औरत और मुहाजिन के पुतले हाथ में हार डाले हुए आ रहे थे। बदसूरत तिलिस्मी या कुछ और इनको कहा जा सकता है, लेकिन उनकी हरकत में मजाह न था, बाहुदा नहीं। और अगर उनकी हरकत में कोई मजाही कैफियत थी तो सिर्फ इसी किस्म की हो सकती है जो शैतानों से मंसूब की जा सके। मैंने मायूसी से ख्याल किया, कुमार उस दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है। काश मैं किसी तरह कोई आवाज पैदा कर सकता। चारों पुतले रुके और ऐसे मालूम हुआ जैसे आपस में मशवरे कर रहे हैं। नट ने एक कलाबाजी खाई, सबसे पीछे चला गया। अब उन्होंने अपने अपनी पोशीदा नियाम से खंजर नुमा पिन निकाले। शरीफ और मुहाजिन के पुतले के हाथ में भी ऐसा ही पिन मौजूद था। उन्होंने उन हथियारों की नोक मेरी तरफ कर दी, तलवारों की तरह, और चारों ने फिर मेरी मसहरी की तरफ बाकायदा मार्च शुरू किया। नट के पुतले की सुर्ख आंखें फानूस की तरफ उठी हुई थी। वो रुका और फानूस का मुतालिया करने लगा। उसने फानूस की तरफ इशारा किया, खंजरनुमा पिन को फिर नियाम में रखा। उसके बाद अपने घुटने झुकाए और हाथ आगे को फैला दिए, जैसे किसी दूसरे को अपने हाथों के ऊपर चढ़ जाने की दावत दे रहा हो। फिल्मी अदाकार का पुतला उसके पास आया। उसने सर हिलाया, फिर खड़ा होकर फर्श से फानूस तक की ऊंचाई का अंदाजा करने लगा, जैसे ये सोच रहा हो कि फानूस तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। नट के पुतले ने आतिशदान की तरफ इशारा किया
اور یہ دونوں آتش دان کے اوپر چڑھ کر اس کی وسیع سطح پر پہنچ گئے۔ باقی دونوں پتلے کھڑے ہوئے ان کو دیکھتے رہے جیسے کافی دلچسپی لے رہے ہوں۔ انہوں نے اپنے پن نیام میں نہیں رکھے تھے۔ نٹ کا پتلا جھکا، فلم سٹار والا پتلا اپنا پاؤں اس کے ہاتھوں پر رکھ کر چڑھ گیا۔ نٹ سیدھا کھڑا ہو گیا اور فلم سٹار ایک جس لگا کر آتش دان اور فانوس کا باقی مادہ حالی فاصلہ پار کر گیا اور فانوس کے ایک سہ پہلو شیشے کو پکڑ کر لٹک گیا اور جھولنے لگا۔ فوراً ہی دوسرا پتلا بھی زور سے کودا اور فانوس کو پکڑ کر اپنے لٹکے ہوئے ساتھی کے قریب جھولنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وزنی قدیم فانوس لرز رہا تھا اور ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ اچانک ایک بلند آواز کے ساتھ فرش پر شیشے کے بہت سے ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ اس شدید سناٹے میں یہ آواز ایک بم کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے سنا کمار دوڑ کر دروازے پہ آیا۔ اس نے دروازہ کھول ڈالا۔ وہ دہلیز پر کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کو سبز روشنی میں صاف صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے کمرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ چلایا، ڈاکٹر شاہد، تم خیریت سے ہو نا؟ روشنی کیجیے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، اس کو خبردار کرنے کی کوشش کی، مگر بے پار۔ وہ ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا، مسحری کی پائنتی سے ہوتا ہوا روشنی کے سوئچ تک، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس نے ان گڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اچانک رک گیا، ٹھیک فانوس کے نیچے۔ اس کی نظر اوپر کی طرف تھی، اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، اس کے اوپر لٹکی ہوئی گڑیا نے اپنا ہاتھ آزاد کیا، نیام سے اپنا خنجر نکالا اور کمار کے شانوں پر کودتے ہوئے پوری بے دردی سے اس کے حلق پر وار کیا۔ کمار چیخ پڑا۔ صرف ایک بار چیخ ایک کھڑکھڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی، اور اسی وقت میں نے فانوس کو زور سے ہلتے اور کھڑکھڑاتے سنا۔ اس کی قدیم بندش ٹوٹ گئی اور وہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ نیچے ایسے گرا کہ پورا مکان ہل گیا۔ وہ ٹھیک کمار کے اوپر گرا تھا اور کمار کے حلق پر وہ شیطانی گڑیا پہ ہم وار کر رہی تھی۔ ایک دم سبز روشنی غائب ہو گئی۔ کمرے میں کھڑکھڑاہٹ کی سی آواز ہوئی جیسے بڑے بڑے چوہے بھاگ رہے ہوں۔ مجھ پر جو سکتے کا عالم تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر برقی سوئچ پر ہاتھ ڈالا اور روشنی کر دی، اور اس کے ساتھ ہی مسحری سے کود پڑا۔ چھوٹی چھوٹی شکلیں کھڑکی کے اوپر سے باہر کی طرف غائب ہو رہی تھی۔ اچانک 4 مرتبہ دھیمے فائر کی سی آواز ہوئی جیسے ریوالور پر خاموش کرنے والا آلہ چڑھا کر فائر کیا گیا ہو۔ میں نے دیکھا جلال اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں طرف ایک ایک محافظ خاموش قسم کا ریوالور لیے کھڑا ہوا تھا اور میری کھڑکی کی طرف فائر کر رہا تھا۔ میں کمار کے اوپر جھکا، وہ بالکل مردہ تھا۔ فانوس گرتے وقت ٹھیک اس کے سر پر گرا تھا اور اس کی کھوپڑی چور چور ہو گئی تھی، لیکن جب فانوس گرا تو کمار پہلے ہی مر رہا تھا۔ اس کا حلق کٹا ہوا تھا، شہرک کٹ چکی تھی۔ وہ گڑیا جس نے اس کو قتل کیا تھا غائب تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے تلخ افسوس کے ساتھ کہا، تم ٹھیک کہتے تھے جلال، رانی کے خادم تمہارے آدمیوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ رحم آلود نظر سے نیچے کمار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بولا، اگر تمہارے تمام آدمی گلہان کی طرح اپنا وعدہ پورے کرتے ہیں تو اب تک تمہارے زندہ رہنے کو میں ایک معجزہ ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے میری نظر میری طرف اٹھائی اور کہا، گلہان ذہین بھی ہے اور وفادار بھی۔ میں بغیر اس کا بیان سنے اسے مورد الالزام نہیں قرار دوں گا۔ اور آپ سے مجھے یہ کہنا ہے ڈاکٹر شاہد کہ اگر آج رات تم نے میرے ساتھ زیادہ بے تکلفی اور کم اخفا سے کام لیا ہوتا تو ڈاکٹر کمار اس وقت ہرگز مردہ نہ ہوتا۔ میں پسو پیش میں پڑ گیا۔ اس کے الفاظ میں ایک تلخ حقیقت موجود تھی۔ اس کا غلو علم اور ایک بے بس غصہ مجھے کھائی جا رہا تھا۔ اگر میں نے اپنے کمبخت غرور پندار کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا ہوتا، اگر اس امر کی تشریح کر دی ہوتی کہ میں کیوں کچھ اور تفصیلات کو بتانے سے معذور ہوں، اور خود کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیا ہوتا تاکہ وہ میرے دماغ میں سے رانی کے نقش کیے ہوئے احکام کا اثر مٹا ڈالے، اگر میں نے صرف اتنا ہی کیا ہوتا کہ جلال کی پیش کردہ حفاظتی تجویز کو قبول کر لیا ہوتا، یا کمار کی یہ بات مان لی ہوتی کہ میرے سوتے وقت وہ میری نگرانی کرتا رہے، تو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ میں نے دارالمطالعہ کے اندر نظر ڈالی۔ وہاں جلال کی نرس موجود تھی۔ دارالمطالعہ کے دروازے کے باہر سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ملازمین اور وارڈ کے دوسرے لوگ فانوس کے گرنے کی آواز سے ادھر متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے نہایت سکون کے ساتھ نرس سے کہا، ڈاکٹر کمار میری مسحری کے پاس کھڑا ہوا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک فانوس اس پہ گرا۔ اس حادثے نے اسے ہلاک کیا، لیکن یہ بات دوسرے لوگوں کو نہ بتانا، صرف اتنا کہہ دینا کہ فانوس گر پڑا ہے اور ڈاکٹر کمار کو چوٹ آئی۔ ان کو ان کی چارپائیوں پر واپس آنے کا کہہ دو، بتا دو کہ ڈاکٹر کمار کو ہاسپٹل کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دربار کے ساتھ تم واپس آ جاؤ اور جہاں جہاں ممکن ہو خون کو صاف کرو، فانوس کو اسی طرح پڑا رہنے دو۔ جب وہ جا چکی تو میں جلال کے مسئلے محافظین کی طرف متوجہ ہوا۔ جب تم نے گولی چلائی تھی تو کیا دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے تو وہ بندر سے معلوم ہوتے تھے۔ دوسرا بولا، یا کٹ پتلیاں۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا، اس کے چہرے سے سمجھ گیا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ میں مسحری سے ہلکا کمبل اٹھا لیا۔ جلال، میں نے کہا،
اپنے آدمی سے کہو کہ کمار کو اٹھائیں اور اس کمبل میں لپیٹ دے۔ اس کے بعد ان نے ذریعے کمار کو دارالمطالعہ سے ملحق کے کمرے میں بھجواؤ اور 4 پائی پر رکھوا دو۔ جلال نے اپنے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کمار کو ٹوٹے ہوئے شیشوں اور مڑے ہوئے پیتل وغیرہ کے ڈھیر میں سے اٹھایا۔ اس کا چہرہ اور گردن جگہ جگہ پر ٹوٹے ہوئے سہ گوشہ شیشوں سے کٹ گئی تھی اور اتفاق سے ان میں ایک زخم اس مقام سے بالکل قریب تھا جہاں گڑیا کے ہنجرنما پن نے اپنا مخلق کام کیا تھا۔ یہ گہرا زخم تھا اور غالباً اس نے بھی شارک کو ایک اور جگہ پر کاٹ دیا تھا۔ میں جلال کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا۔ محافظین نے لاش کو ایک چارپائی پہ رکھا اور جلال نے انہیں حکم دیا کہ وہ واپس خوابگاہ میں چلے جائیں اور جب تک نرسیں وہاں رہیں نگرانی کرتے رہیں۔ جب وہ تعمیل حکم کے لیے چلے گئے تو جلال نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا تو یہ تھا کہ خوب آنسو بہاؤں، لیکن میں نے جواب دیا میں فوراً ہی پولیس کو مطلع کرنا پڑے گا۔ پولیس کے سامنے آپ کیا بیان دیں گے؟ تم نے کھڑکی میں کیا دیکھا تھا جلال؟ میں نے پوچھا۔ میں نے گڑیا دیکھی تھی۔ اور کیا میں پولیس کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کمار کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ فانوس گرنے سے بیشتر ہی۔ تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے جبکہ اچانک فانوس اس پہ گرا، سہ گوشہ شیشوں کے ٹکڑے اس کے حلق میں گھس گئے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور پولیس کے لوگ بھی یہ بات فوراً مان لیں گے، لیکن اگر میں حقیقت بتاؤں تو ہرگز یقین نہ کریں گے۔ میں نے کچھ پسو پیش کیا اور پھر میرا جام ضبط چھلک پڑا۔ ایک طویل مدت کے پار بہلی مرتبہ اور میں رونے لگا۔ جلال تم ٹھیک کہتے تھے، الزام گلہان پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے۔ ایک بوڑھے انسان کا غرور پندار۔ اگر میں نے آزادانہ اور پوری طرح سب باتیں بتا دی ہوتی تو کمار اس وقت زندہ ہوتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی نرمی سے، ایک عورت کی طرح۔ یہ آپ کا قصور نہ تھا، آپ کچھ اور کر ہی نہ سکتے تھے اپنی فطرت اور شخصیت کی وجہ سے، آپ ان خیالات کی وجہ سے جو آپ زندگی بھر اپنے دماغ میں پرورش دیتے آئے ہیں۔ اگر آپ کے عدم یقین سے، آپ کے یکسر فطری عدم یقین سے جادو کرنے کو اپنے مقصد کی تکمیل کا موقع ملا تو پھر بھی اس میں آپ کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن اب آئندہ وہ کوئی موقع نہ پا سکے گی۔ اس کا جامع زندگی لبریز ہو چکا ہے، سلک رہا ہے۔ اس نے ہاتھ میرے شانوں پہ رکھ دیے۔ ابھی کچھ دیر اور پولیس کو مطلع نہ کیجیے جب تک ہم گلہان کا بیان نہ سن لیں۔ انتظار کیجیے، اب 12 بجنے کو ہے اور اگر وہ خود نہ آئے تو ٹیلی فون ضرور سننے کے بعد مجھے آپ سے رخصت ہونا پڑے گا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے جلال؟ جادوگرنی کا خاتمہ، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اس کا اور اس کی لڑکی کا خاتمہ دن نکلنے سے پہلے ہی۔ میں بہت زیادہ انتظار کر چکا ہوں، اب مزید انتظار نہ کروں گا۔ میرے جسم میں کمزوری کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں کرسی پر دراز ہو گیا، میری نظر دھندلی پڑی۔ جلال نے مجھے پانی دیا اور میں ایک پیاسے انسان کی طرح پی گیا۔ اپنے کانوں کی گونج کے درمیان مجھے دروازے پر ایک دستک کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی جلال کے ایک آدمی نے پکار کر کہا، گلہان یہاں گیا ہے۔ جلال نے کہا، اس کو کہو اندر چلا آئے۔ دروازہ کھلا، گلہان کمرے میں داخل ہوا۔ ہم نے لڑکی کو پکڑ لیا ہے۔ اچانک وہ رکا، ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر چارپائی پر کپڑے سے ڈھکی ہوئی لاش پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ کیا واقعہ ہے یہ؟ جلال نے جواب دیا، گڑیا نے ڈاکٹر کمار کو مار ڈالا۔ تم نے لڑکی کو پکڑا گلہان، مگر بعد از وقت کیوں؟ آخر کیوں؟ کمار کو ختم کر دیا؟ گڑیا؟ گلہان کی آواز کا یہ عالم تھا جیسے کسی نے اس کا گلا مضبوطی سے دبا رکھا ہو۔ جلال نے کہا، لڑکی کہاں ہے گلہان؟ اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا، نیچے کار میں منہ بند بندی ہوئی۔ جلال نے پوچھا، تم نے اسے کب پکڑا اور کہاں سے پکڑا؟ گلہان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے یکایک اس پر بڑا ترس آیا۔ اسے ہمدردی محسوس ہوئی۔ یہ خود میری ندامت اور پیشانی کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ گلہان، جو کچھ ہو چکا اس کے لیے میں اس قدر قصوروار ہوں کہ شاید تم نہ ہو سکو۔ جلال سرد مہری سے بولا، اس کا فیصلہ تو تم مجھ پر چھوڑو۔ ہاں گلہان، کیا تم نے سڑک کی دونوں طرف دونوں موٹر کار اسی طرح تعینات کی تھی جس طرح ڈاکٹر شاہد نے ہدایت کی تھی؟ جی ہاں۔ اب تم اپنا بیان اسی جگہ سے شروع کرو۔ گلہان بولا۔ لڑکی باہر نکلی۔ یہ کوئی 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم مشرقی سرے پر تھا اور پال مغربی سرے پر۔ ہم کالے ہان سے بولا، اب یہ لڑکی ہمارے جال میں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں 2 بکس لیے ہوئے تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لپکتا ہوا اس طرف چلی جہاں ہم لوگوں نے اس کا کار کا پتہ لگایا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ باہر نکلی تو کار کو لے کر مغرب کی طرف گئی جہاں پال موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے جو کچھ بولا وہ ہم نے کال کو بتا دیا، یعنی لڑکی کو دکان کے بہت نزدیک قبضے میں نہ لینا۔ ہم نے دیکھا کہ پال اس کے تعاقب میں چل رہا ہے۔ ہم بھی دیوانہ ہوا اور پال کے تعاقب میں لگ گیا۔ وہ کار ساحلی شاہراہ پر مغرب کی طرف چل دیا۔ بہت سی کاروں کا ہجوم تھا۔ ایک سیاہ سا کار تیزی سے آیا اور ایک دوسری کار سے آگے نکل جانا چاہا۔
پال کی کار کا اس سیاہ رنگ کی کار سے تصادم ہوا، سب کاریں ادھر ادھر رکی، ایک ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے سے نکلنے میں ہمیں چند ساتھ صرف ہو گیا۔ جب ہم آگے آیا تو لڑکی کا کار غائب تھا۔ ہم فوراً ایک جگہ پہنچا اور بلبیر کو فون کیا۔ ہم نے اسے کہا کہ اس بدماش لڑکی کو فوراً گرفتار کر کے جب وہ وہاں آئے، ہاں اس کو دکان کے دروازے میں سے ہی کیوں نہ کھینچ لیا جائے، اور جب اسے گرفتار کر لیا جائے تو فوراً لے کر یہاں آئے۔ ہم اس کے بعد جہاں اس طرف روانہ ہوا، ہم نے سوچا کہ شاید وہ لڑکی اس طرف ہی آیا ہو۔ ہم یہاں آیا تو پارک میں نظر آیا۔ ہم سوچ رہا تھا کہ اب تک وہ دیونما عورت کی قسمت کام کرتی ہے تو اب ہمارا موقع بھی آنا چاہیے، اور یہ موقع ہمیں مل گیا۔ ہم نے لڑکی کی کار کو پارک میں درختوں کے نیچے پایا۔ ہم نے لڑکی کو قبضے میں کر لیا۔ اس نے کافی جدوجہد اور کشمکش کیا، لیکن ہم نے اس کا منہ بند کر دیا اور کار میں رکھ دیا۔ کالی خان نے اس کار کی تلاشی لیا، اس کے اندر کوئی چیز نہ تھا سوائے ان 2 بکسوں کے، اور وہ خالی تھے۔ ہم لڑکی کو یہاں لے آئے۔ میں نے پوچھا لڑکی کو پکڑنے اور یہاں آنے کے درمیان کتنا وقت لگا ہوگا؟ 10-15 منٹ شاید۔ کالے خان نے کار کا ایک حصہ چاند مارا، اسی میں وقت لگ گیا۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا۔ گلحان اس لڑکی کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جبکہ کمار کا خاتمہ ہوا تھا۔ جلال نے مانی کے انداز میں سر ہلایا اور بولا، وہ یقیناً گڑیوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ گلحان نے پوچھا، اب اس لڑکی کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ جلال کی طرف دیکھ رہا تھا، میری طرف نہیں۔ جلال نے کچھ نہ کہا اور گلحان کی طرف ایک عجیب انداز سے نظر جما کر دیکھتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا بایاں ہاتھ ایک بار سختی سے بند ہوا اور کھل گیا، انگلیاں پھیل گئی۔ گلحان نے بھی اس اشارے کو دیکھا اور بولا، بہت بہتر سردار۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چلا۔ اس راز کو جاننے کے لیے کسی خاص دماغی تیزی کی ضرورت نہ تھی کہ گلحان کو ایک خاص اور خاموش حکم دیا جا چکا تھا، اور حکم کا مفہوم بھی صاف تھا، چہروں۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا اور دروازے سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سنو جلال، میں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کمار مجھے اس قدر عزیز تھا جتنا کہ مکرجی تم کو تھا۔ رانی کا جرم کچھ کیوں ہی نہ ہو، لیکن لڑکی معذور ہے اور مجبوراً وہی کرتی ہے جو کہ اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی قوت ارادے پر قطعی طور پر رانی کا قبضہ ہے۔ مجھے بہت قوی شبہ ہے کہ زیادہ تر وقت وہ تنوین کے اثرات کے ماتحت رہتی ہے۔ جلال نے کہا، اگر آپ کا خیال صحیح ہے تو اس لحاظ سے تو اس لڑکی کو اور بھی جلدی ختم کر دینا ضروری ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا جلال۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے، میں اس لڑکی سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ رانی یہ سب کام کیسے کرتی ہے، گڑیوں کا راز، اس مہلک مرہم کے اجزاء، اور یہ بات کہ کیا اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رانی کے پراسرار علم سے واقف ہیں۔ گل خان نے یقین نہ کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ جلال نے پوچھا، کیسے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پورے 1 منٹ تک جلال مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر شاہد، یہ آخری موقع ہے کہ میں آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے فیصلے کو نظر انداز کرتا ہوں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ میں جانتا ہوں میں غلطی پر تھا جب میں نے جادوگرنی کو اسی دن ختم نہ کیا جبکہ میں اس سے ملا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہر لمحے جس میں اس لڑکی کو زندہ رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جو ہم سب کے لیے خطرات سے لدا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں، آخری مرتبہ، ڈاکٹر شاہد بولا۔ گلحان، میں نے کہا، لڑکی کو میرے مطب میں لے آؤ۔ اگر وہاں نیچے کوئی اور موجود ہو تو جب تک میں اس کو رخصت نہ کروں اس وقت تک انتظار کرو۔ میں سینے سے نیچے اترا۔ گلحان اور جلال میرے ساتھ تھے، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی میز پر شیشے کا ایک آلہ نکال کر رکھا جو کہ بڑے بڑے شہروں میں آج کل عام طور پر تنوینی نیند پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے عکاس آئینوں کی 2 متوازی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی سطح کو مسلسل طور پر روشن اور تاریک کرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مفید آلہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ چونکہ یہ لڑکی تنوینی عمل کے اثرات کو بڑی مدت سے قبول کرتی آئی ہے، اس لیے سالے سے بہت جلد اس پر تنوینی نیند طاری کی جا سکے گی۔ میں نے مناسب زاویے پر ایک آرام دہ کرسی رکھی اور روشنی کم کر دی تاکہ وہ تنوینی آئینے کے کام میں دخل نہ ڈال سکے۔ میں ابھی یہ انتظامات مکمل ہی کرنے پایا تھا کہ گلحان اور جلال ایک اور آدمی کو اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آئے۔ انہوں نے اس کو آرام دہ کرسی پہ بٹھایا اور میں نے اس کے ہونٹوں پر سے وہ کپڑا ہٹایا جس سے اس کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ جلال نے کہا، کالہان تم باہر کار کے پاس جاؤ، گلحان تم ہمارے پاس ٹھہرو۔ لڑکی نے کسی طرح بھی مزاحمت نہ کی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے پورے وجود کو اپنے اندر سمیٹ دیا ہے۔ وہ مجھے اسی خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی جو میں نے گڑیوں کے دکان پر اس کی آنکھوں میں پائی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا، اس نے بغیر کسی مزاحمت کے انہیں میرے ہاتھوں پہ رکھے رہنے دیا۔ اس کے ہاتھ بہت سرد تھے۔ معصوم بچی، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، آرام کرو اور مطمئن ہو جاؤ۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ خنوس مجھے اسی بیمانی نظر سے تکی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑے، اس کی طرف رخ کر کے میں اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور آلے کے چھوٹے آئینے کو گردش کے لیے چھوڑ دیا۔ فوراً ہی لڑکی کی آنکھیں ان کی طرف متوجہ ہوئی، ان پر چمک گئی، ان میں جذب گئی۔
سوچو، میں نے نرم آواز میں کہا، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے کہا، تم سو رہی ہو جب تک میں حکم نہ دوں۔ اس نے ایک طفلانہ آواز میں زیر لب دہرایا، میں سو رہی ہوں۔ میں نے گردش کرتے ہوئے آئینے کو روکا۔ میں نے اس سے کہا، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنے والا ہوں، تم ان کو سنو گی اور مجھے سچ سچ جواب دو گی۔ اس نے کہا، پھر اسی ہلکی طفلانہ آواز میں بولی، میں ان کا جواب سچ ہی دوں گی۔ میں نے بے اختیار ایک فاتحانہ نظر جلال اور گلہان کی طرف ڈالی۔ جلال کے ہونٹوں پر کوئی دعا تھی اور نظر میری طرف تھی۔ کیا تم واقعی رانی کی بھتیجی ہو؟ نہیں۔ تو پھر کون ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ تم رانی کے ساتھ کب شامل ہوئی اور کیوں؟ 20 سال قبل میرا اس کا ساتھ شروع ہوا۔ میں لکھنؤ کے ایک یتیم خانے میں داخل تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے نکالا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اس کو پھوپھی کہہ کر پکاروں، لیکن وہ میری پھوپھی نہیں۔ اس وقت سے تم اب تک کہاں رہتی ہو؟ دلی میں۔ کیا ان میں سے ہر جگہ رانی نے گڑیاں بنائی تھی؟ لڑکی نے جواب نہ دیا۔ وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں کے پپوٹے تھر تھرانے لگے۔ سو جاؤ، یاد رکھو تم جاگ نہیں سکتی۔ اس نے سرگوشی میں جواب دیا، جی ہاں، اور گڑیوں نے ہر شہر میں لوگوں کو ہلاک کیا۔ ہاں، سوتی رہو آرام سے۔ رانی کہاں پیدا ہوئی؟ معلوم نہیں۔ اس کی عمر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ایسے لوگ اور بھی ہیں جو گڑیاں بناتے ہیں؟ صرف ایک شخص تھا، وہ قاہرہ میں اس کا عاشق تھا۔ اس کا عاشق؟ میں نے بے اعتباری سے کہا، اور رانی کے بدنما بھاری بھرکم جسم، وزنی سینہ اور بندہ گھوڑے جیسے چہرے کا تصور میرے نظروں کے سامنے آیا۔ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن رانی کا ایک جسم اور بھی ہے۔ وہ اس جسم کو جب جی چاہتا لباس کی طرح پہن لیتی ہے۔ وہ ایک حسین جسم ہے۔ ایک اور جسم؟ یقیناً وہ محض ایک فریب نظر ہوگا، بالکل اس طلسمی کمرے کی طرح جس کا ذکر شیلا نے اپنی ڈائری میں کیا تھا، اور جو خود میں نے بھی ایک جھلک دیکھا جبکہ میں اس تنوینی جال سے آزاد ہو رہا تھا جسے رانی نے میرے چاروں طرف پھیلا دیا تھا۔ رانی لوگوں کو 2 طریقوں سے قتل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرہم کے ذریعے اور گڑیوں کے ذریعے۔ ہاں۔ اس نے کلکتہ میں کتنے آدمی کو مرہم کے ذریعے ہلاک کیا؟ لڑکی نے ذرا گھما کر جواب دیا، جب سے ہم یہاں آئے ہیں اس نے 14 گڑیاں بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور اموات بھی ایسی تھی جن کی اطلاع مجھے نہیں ملی۔ اور گڑیوں کو کتنے انسانوں کو ہلاک کیا ہے؟ 20۔ میں نے جلال کو ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے سنا۔ فوراً میں نے نگاہ کے اشارے سے اسے خبردار کیا، رانی یہ گڑیاں کیسے بناتی ہے؟ پتہ نہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ مرہم کیسے تیار کرتی ہے؟ نہیں۔ یہ کام وہ خفیہ طور پر کرتی ہے۔ گڑیوں میں نقل و حرکت کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ان میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، مردہ لوگوں میں سے کوئی چیز ان گڑیوں میں آ جاتی ہے۔ جلال نے پھر دھیمی آواز میں شاید کوئی گالی دی۔ میں نے کہا، اگر تم یہ نہیں جانتی کہ گڑیا کیسے بنائی جاتی ہے تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ ان میں زندگی پیدا کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے۔ بتاؤ۔ اس نے کہا، تمہیں جواب دینا ہوگا، میرا حکم ماننا ہوگا، بولو۔ لڑکی نے کہا، تمہارا سوال صاف نہیں۔ میں تم کو بتا چکی ہوں کہ مردہ لوگوں میں سے کوئی چیز گڑیوں میں آتی ہے اور ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ سنو، جو شخص اپنی شکل کی گڑیا بنوانے کے لیے رانی کے سامنے بطور ماڈل خود کو پیش کرتا ہے، وہ جس وقت سب سے پہلی مرتبہ رانی سے ملاقات کرتا ہے وہاں سے تم بیان کرنا شروع کرو۔ رانی نے خواب کسی کیفیت میں بولنا شروع کیا۔ رانی نے مجھے بتایا، یہ ضروری ہے کہ وہ شخص بالکل اپنی خوشی سے اس کے پاس آئے، کسی طرح کا جبر نہ کیا جائے، اور قطعی اپنی مرضی سے رانی کو اس بات کی اجازت دے کہ اس کی شکل کی گڑیا بنا دی جائے۔ اس شخص کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ دراصل کس بات پر راضی ہو رہا ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ رانی گڑیا کا پہلا نمونہ فوراً ہی تیار کرے۔ دوسرا نمونہ، یعنی وہ گڑیا مکمل کرنے سے پہلے جس میں ڈال دی جائے، یہ ضروری ہے کہ رانی کو مرہم لگانے کا موقع دستیاب ہو جائے۔ وہ رکی اور ایک ساتھ کے بعد کچھ لطف لیتے ہوئے، کچھ سوچتے ہوئے بولی، سب گڑیا اس کا حکم مانتی ہیں، ایک کے علاوہ سب۔ وہ کون سی گڑیا ہے؟ وہی جو تمہاری نرس تھی۔ وہ کسی طرح حکم نہیں مانتی۔ میری پھوپھی اسے تکلیفیں پہنچاتی ہے، سزا دیتی ہے، پھر بھی وہ اس گڑیا پر قابو نہیں پاتی۔ گزشتہ رات میں اس نرس کو ایک اور گڑیا کے ساتھ لے کر آئی تھی، اس شخص کو ہلاک کرنے کے لیے جس کو میری پھوپھی نے موت کی بددعا دی۔ نرس آئی، مگر وہ دوسری گڑیا سے جنگ کرنے لگی اور اس شخص کو بچا دیا۔ یہ کچھ ایسی بات ہے جو میری پھوپھی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اس کو جگر میں ڈالے ہوئے ہے اور اس سے مجھے امید حاصل ہوتی ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی جیسے وہ بہت دور چلی گئی ہو۔ اس کے بعد اچانک وہ بولی، تمہیں جلدی کرنی چاہیے، مجھے گڑیوں کے ساتھ واپس آنا ہے، جلد ہی وہ میری تلاش شروع کر دے گی۔ مجھے بتانا ضروری ہے ورنہ وہ مجھے لینے آئے گی، اور تب اگر مجھے اس نے یہاں پایا تو مجھے مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے گڑیا لائی تھی؟ یقیناً۔ اب وہ گڑیا کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ میرے پاس واپس آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچی تمہارے آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ گڑیا لوگوں کو کیوں ہلاک کرتی ہے؟ صرف رانی کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ گرادار فریدا وہ کیا کام کرتا ہے؟ لڑکی نے کہا، مجھے نہیں پتا۔
لیکن رانی کہتی ہے وہ چپ ہو گئی اور پھر بدحاس خوفزدہ بچے کی طرح سرگوشی میں بولی، رانی مجھے تلاش کر رہی ہے، اس کی آنکھیں مجھے ڈھونڈ رہی ہیں، اس سے مجھے چھپاؤ جلدی۔ میں نے کہا سو جاؤ اور گہری نیند سو جاؤ اور گہری نیند۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں نیند میں گہری ڈوب گئی ہوں، اب وہ مجھے دیکھ نہیں رہی۔ جلال اور برہان اپنی کرسی کو چھوڑ کر میرے قریب آئے۔ جلال نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ جادوگرنی اس کے طاقوں میں ہے؟ نہیں، میں نے کہا، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ یہ لڑکی اس عورت کی قابو میں اس قدر طویل مدت سے اور اس قدر مکمل طور پر رہی کہ اس کا یہ رد عمل بالکل فطری ہو سکتا ہے کہ یہ دماغ پر نقش کیے ہوئے کسی حکم کا نتیجہ ہو یا خود اس لڑکی کے تحت الشعور کے استدلال کا نتیجہ ہو۔ لڑکی چلائی نزا کسی کیفیت کے ساتھ، اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے پا لیا، اس کے ہاتھ میری طرف آ رہے ہیں، سو جاؤ۔ لڑکی نے جواب نہ دیا، لیکن اس کے حلق کی گہرائی میں سے رونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ گلحان تڑک پا بولا، خدا کی پناہ، کیا آپ اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ جلال نے اپنے سفید مردہ سے چہرے پر غیر معمولی طور پر نظر چمکاتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو مرنے دو، میرا حکم سنو اور تعمیل کرو۔ میں نے گننا شروع کیا آہستہ آہستہ، کیونکہ اسے ایک دم بیدار کر دینے سے غالب گمان یہ تھا کہ وہ اس موت کا شکار ہو جائے جس کی دھمکی اس کا مسح شدہ دماغ رانی کی طرف سے محسوس کر رہا تھا۔ 1 2 3 اچانک لڑکی کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی، اس کے بعد وہ بولی، اس نے مجھے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میرے دل کو دوبارہ آ رہے ہیں۔ اس کا جسم جھکا، ایک تکلیف دہ کیفیت دوڑی، پھر اس کا جسم نرم پڑ گیا۔ یہ بات کافی عجیب تھی کہ ہم تینوں میں سب سے پہلے کم اثر جلال پر ہوا۔ میں تو سر سے پاؤں تک شل ہو کر رہ گیا۔ گلحان نے اگرچہ رانی کی آواز پہلی کبھی نہ سنی تھی، لیکن وہ بھی بہت بدحاس تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ لڑکی مردہ ہے؟ جلال نے پوچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے کہا۔ جلال نے گلحان سے کہا، اس لڑکی کو کار میں لے کر رکھ دو۔ میں نے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ جادوگرنی کا خاتمہ، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ موت ان دونوں کو یکجا کر دے گی اور جہنم میں یہ دونوں ایک ساتھ ہی جلتی رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور بولا، آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب؟ جلال، میں کچھ نہیں جانتا، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ آج میں خود ہی رانی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر ڈالتا، لیکن اب وہ غضب ختم ہو چکا۔ تم نے جو کچھ ارادہ کر رکھا وہ میری جبلیات کے خلاف ہے، میری تمام فکری عادات کے خلاف اور میرے ان تمام عقیدوں کے خلاف جن کے مد نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کیسے کیا جانا چاہیے۔ یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو میرے نزدیک ایک قتل ہے۔ وہ بولا، آپ لڑکی کا بیان سن چکے، صرف اس شہر میں گڑیاں 20 انسانوں کو ہلاک کر چکی اور گڑیاں 14 ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان 20 مردہ انسانوں کے علاوہ 14 آدمی ایسی موت مر چکے جس طرح مکھرجی مرا ہے۔ لیکن جلال، دنیا کی کوئی بھی عدالت ایک لڑکی کے ایسے بیان کو شہادت تسلیم نہیں کر سکتی جو اس نے تنوینی نیند کی حالت میں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بیان سچ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کوئی بھی عدالت ایسے بیان کو اپنی کارروائی بنیاد قرار نہیں دے سکتی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بنیادی عدالت ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے میرا شانہ پکڑا اور پوچھا، کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بیان ایک حقیقت تھا؟ میں جواب نہ دے سکا۔ وہ بولا، بالکل صحیح ہے آپ کا خیال ڈاکٹر۔ آپ کی خاموشی نے میرے سوال کا جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ لڑکی نے حقیقت کا اظہار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارا قانون جادوگرنی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اس نے انتظار کیا کہ میں کچھ کہوں، لیکن میں پھر کوئی جواب نہ دے سکا۔ گلحان، اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جیسا میں نے کہا وہی کرو، اس کے بعد میرے پاس واپس آؤ۔ اور جب گلحان اس لڑکی کے نازک مردہ جسم کو اٹھا کر جا چکا تو جلال نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس عذاب کا تماشا دیکھنے کے لیے، اس کا عینی شاہد بننے کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے پسو پیش ہوا۔ میں نے کہا، جلال، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں بالکل تھکا ہوا ہوں، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے۔ اب تک جو کچھ دیکھا وہ سچ ہے اور زندہ تھا، میں رنج و غم سے مردہ ہوں۔ آپ کو جانا ہوگا، جلال نے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ خود اپنے خلاف ایک جنگ میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو ممکن ہے کہ آپ کے سائنسی شکوک و شبہات فتح حاصل کر لیں اور آپ مجھے اس کام سے روکنے کی کوشش کر بیٹھے۔ تو آپ نرس سے کہیں کہ میرا لباس لے آئے۔ جب تک سب یہ سارا معاملہ انجام تک نہ پہنچے، ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا، ضروری احکامات دیے۔ گلحان واپس آیا اور جلال نے اسے کہا، جب میں لباس بدل لوں تو ہم سب گڑیوں کی دکان پر جائیں گے۔ کار میں کالی خان کے ساتھ کون ہے؟ لہنگا سنگھ اور گلزاری۔ گلحان، تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں، کار میں ہمارا انتظار کرو۔ جلال نے جلد ہی لباس تبدیل کیا۔ جب میں اس کے ساتھ مکان سے باہر نکلا، کلاک نے رات کا 1 بجایا۔ مجھے یاد آیا کہ کئی ہفتے پہلے میری زندگی کا یہ حیرتناک ڈرامہ ٹھیک اسی وقت شروع ہوا تھا۔ میں کار میں جلال کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ مردہ لڑکی ہمارے درمیان تھی۔ درمیانی سیٹ پر لہنگا سنگھ اور گلزاری تھے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، سرد ہوا تیزی سے چل رہی تھی۔
ہم رانی کی دکان والے گوشے پر پہنچ گئے۔ کافی دور تک ہمیں کوئی نظر نہ آیا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہم ایک مردہ شہر میں سے گزر رہے ہیں۔ دکان والی سڑک بھی اتنی ہی سنسان تھی۔ جلال نے کالے ہاتھ سے کہا، کار کو روکو۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ سڑک کے برقی کمکموں کی روشنی کو تاریکی نگلتی معلوم ہوتی۔ گڑیوں میں کوئی روشنی نہ تھی اور پرانی وزا کے دروازے میں جو سڑک کے برابر تھا بھیانک سائے مجتمع نظر آتے تھے۔ ہوا سائی سائی کر رہی تھی۔ کلہان لڑکی کی لاش کو لے کر کار سے اترا۔ اس نے اس کو دروازے میں دیوار سے سہارا لگا کر بٹھا دیا۔ جلال اور میں اور پھر لہنگا سنگھ اور گلزاری بھی اتر آئے۔ کار دور ہٹ گئی۔ ایک بار پھر مجھے بھیانک خواب کی کیفیت محسوس ہوئی۔ دروازے کے شیشے پر گلزاری کچھ گوند کی قسم چیز مر رہا تھا۔ اس کے بیچ اس نے ایک چھوٹا سا ربڑ کا پیالہ جمایا جو اپنے اندر سے ہوا بالکل خارج کر سکتا تھا۔ اس آلے کے نوک نے شیشے کو اس طرح کاٹا گویا وہ موم تھا۔ ربڑ کی پیالی کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے اس نے شیشے پر ایک ربڑ کی ہتھوڑی سے ہلکی سی تھپکی دی۔ کل خان نے مردہ لڑکی کو اٹھایا۔ ہم بوتو کی طرح خاموش گڑیوں کی دکان میں داخل ہوئے۔ گلزاری نے شیشے کے ہلکے کو پھر اسی جگہ لگایا۔ اب میری نظروں کے سامنے دھندلا سا دروازہ تھا جو برآمدے میں کھلتا تھا اور جس کے بعد پشت کی طرف والا شیطانی کمرہ تھا۔ گلزاری نے دروازے کو آزما کر دیکھا، کمرہ اندر سے بند تھا۔ اس نے چند سیکنڈ اس پر کچھ کارروائی کی اور دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ گلزاری اس دروازے کو چھو سکتا وہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی رانی کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، اندر تشریف لے آئیے صاحبان، بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی میری عزیزہ بھتیجی کو واپس لے آئے۔ مجھے چاہیے تھا کہ بیرونی دروازے پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کروں، لیکن میں بوڑھی، بہت ہی بری عورت ہوں اور ڈرپوک ہی۔ گلہان نے دھیمی آواز میں کہا، ایک طرف ہٹ جائیے سردار۔ اس نے لڑکی کا بوجھ اپنے بازو پر سے منتقل کیا اور اسے ایک ڈھال کی طرح سنبھالے ہوئے جلال کی قریب سے ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ کمرہ بہت گرم تھا۔ اس میں ایک تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر ایک الماری کھلی تھی، ان کے اندر قطار در قطار گڑیاں کھڑی تھی اور ہماری نیلی اور سبزی بھوری سیاہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نمائش میں زندہ کٹ پتلو کو دکھانے کے لیے چن دیا گیا ہے۔ گڑیاں لازمی طور پر سینکڑوں سے کم نہ تھی۔ کچھ ایسے لباس میں تھی جیسا کہ ہم ہندوستان کے لوگ پہنتے ہیں۔ سب گڑیاں اس طرح تھی جیسے ابھی جھپٹ پڑیں گی، ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم کو بے قابو کر دیں گی۔ میں نے اپنے حالات کو سنبھالا۔ میں نے گڑیوں کی آنکھوں کو اس فوج کی محض مردہ چیزیں سمجھنے کا زبردستی ایک احساس اپنے اوپر طاری کیا۔ وہاں ایک الماری خالی تھی، اس کے بعد ایک اور، پھر ایک اور، کل ملا کر 5 خالی الماریاں۔ میں نے اپنی مفلوج حالت میں جن 4 گڑیوں کو اپنے کمرے میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا وہ وہاں اس وقت موجود نہ تھی۔ میں نے زبردستی اپنی نظروں کو ان گڑیوں کی طرف سے ہٹایا۔ شیلا کی پتلی رانی کے سامنے میز پر موجود تھی۔ وہ پیٹھ کے بل سیدھی پڑی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ کلائیوں کے اوپر زردی مائل سیاہ بالوں کے بٹے ہوئے ڈوروں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ تفصیلات بتانے میں مجھے زیادہ دیر لگی، دیکھنے میں اتنا وقت صرف نہ ہوا تھا۔ سلائی کے کام میں رانی کی مہویت، ہماری طرف سے اس کی قطعی بے نیازی، کمرے کی خاموشی۔ گلہان نے مردہ لڑکی کو فرش پہ لٹایا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، ایک بار، دوسری بار، تیسری کوشش کامیاب ہوئی۔ اس نے جلال سے گلو گرفتہ آواز میں کہا، اس عورت کو ختم کر دو ورنہ میں کر دوں گا۔ جلال نے کوئی جنبش نہ کی، وہ پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا ریوالور رانی کے قلب کی طرف اٹھا ہوا تھا اور آنکھیں رانی کے ناچتے ہوئے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ جلال نے اپنے ریوالور پر اپنے گرفت کو تبدیل کیا اور جھپٹ کر آگے بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ریوالور کا دستہ گھما کر رانی کی کلائی پر دے مارا۔ رانی کا ہاتھ نیچے لٹکا، انگلیاں پیچو ہم کھانے لگی۔ جلال نے دوسری ضرب کے لیے ریوالور بند کیا۔ اس سے پہلے کہ ریوالور پھر نیچے ہاتھ پر آتا، رانی اس کی کرسی الٹ گئی۔ تمام الماریوں میں آواز کی ایک مہم نقاب کی طرف سرگوشیاں دوڑ گئی۔ ایسے لگا کہ گڑیا جھک گئی، آگے کی طرف جھک گئی۔ اب رانی کی آنکھیں ہم پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو اور ہم سب کو بیک وقت دیکھتی محسوس ہوتی۔ رانی کی قوت ارادی نے ایک طوفان کی طرح ہمیں بہایا اور ہمیں بے قابو کر کے رکھ دیا۔ اس کی قوت ایک ٹھوس طوفانی موج کی طرح تھی۔ مجھے وہ اپنے وجود پر اس طرح ٹکراتی محسوس ہوئی گویا وہ کوئی مادی شے ہے۔ ایک بار پھر رانی نے ہمیں اپنے جال میں جکڑ لیا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اس کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھو۔ ایک زبردست کوشش کے بعد میں نے اپنی نظریں ان شعلہ بار سیاہ آنکھوں کی طرف سے ہٹائی۔ تم میری طرف نہیں دیکھنا چاہتے؟ رانی بولی، تم میری طرف نہیں دیکھنا چاہتے؟ تم کو دیکھنا پڑے گا، تم اس کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد وہ قطعی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس کا انجام آغاز تھا۔ معلوم ہوا کہ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو نفس کی طرح حرکت کر رہی تھی، دھڑک رہی ہے اور زیادہ تیز ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں سے۔ دنکا صاف ہوا۔ اب ہمارے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کا حسن ہر دیکھنے والے کا سانس روک لے۔
जलाल का रिवॉल्वर हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने सुना दूसरों के रिवॉल्वर भी उसी तरह फर्श पर गिर पड़े। रानी ने जलाल की तरफ इशारा किया और हंस पड़ी। तुम मारना चाहते थे मुझे? जलाल का जिस्म आगे की तरफ झुका। मैं उसकी तरफ कनखियों से देख सकता था क्योंकि मेरी आंखें रानी की आंखों से जुदा नहीं हो सकती थी और मैं जानता था कि जलाल की आंखों का भी यही आलम है। रानी की आंखों के साथ वो उस तरह बनी है कि जब वो झुक रहा था तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ती जाती थी। मैंने एहसास किया उसका हाथ उसके गिरे हुए रिवॉल्वर से छू गया। बस मिस्टर जलाल, तुम इसे उठा नहीं सकते। एक झटके के साथ जलाल सीधा हुआ। मेरी पुश की तरफ कुछ सरसराहट की आवाज हुई, छोटे छोटे कदमों की आवाज। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें मेरे पास से लिपकती हुई गुजरी। ये चारों गुड़ियां रानी के सामने कितार में खड़ी हुई हमारी तरफ आंखें चमका रही थी। मेरी गुड़ियों, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुम जानते हो कि मेरा जिस्म फरेबे नजर है? बोलो हाँ। और मेरे कदम में खड़ी हुई ये गुड़िया और मेरी तमाम गुड़िया महज नजर के धोखे हैं। मुझे मालूम नहीं, तुम जरूरत से ज्यादा जानते हो। वो लटकाकर एक कदम पीछे हटी जैसे चकरा गई हो। मैंने देखा, या शायद ख्याल है मैंने देखा कि शीला की गुड़िया ने एक पहलू बदला और फिर डसते हुए शाम की तरह तेजी से उसने अपने बंधे हुए हाथ उठाए और खंजरनुमा पिन को रानी की गर्दन पर पेवस कर दिया। जिस तरह कुमार ने चीख बुलंद की उसी तरह अब रानी ने चीख मारी। उसने गुड़िया को अपने सीने पे नोचकर अलग किया और दूर फेंक दिया। गुड़िया लुढ़कती हुई आतिशदान पर गिरी और दहकते हुए कोयलू ने उसे अपनी आगोश में लिया। एक चमकदार शोला सा कूदा। शदीद गर्मी की एक वही लहर पैदा हुई जो कि मुखर्जी के पुतले पर गुलहान की जलती हुई दिया सलाई से पैदा हुई थी और आनन फानन उस गर्मी के साथ ही रानी के कदमों में खड़ी गुड़िया गायब हो गई। उन गुड़ियों में से तेजी के साथ चमकदार शोलों का सतून सा बुलंद हुआ जिसने रानी को सर से पांव तक अपने अंदर लपेट लिया। मैंने देखा कि रानी का हसीन चेहरा पिघल गया। अब उसकी जगह अस्पत नमा चेहरा और वही भारी भरकम जिस्म मौजूद था। आंखें झुलसी हुई और अंधी लंबे सफेद मजरू गर्दन को पकड़े हुए और खून से गुलनार। एक साथ वो उसी तरह खड़ी रही। उसके बाद वो फर्श पर ढेर हो गई। उसके गिरते ही तिलिस्म टूटा और हम सबको जकड़े हुए था। जलाल गोश पोष के उस जय की तरफ झुका जो कभी रानी था और उस पर थूक दिया। जादूगरनी, तू आग की खुराक है। उसने मुझे दरवाजे की तरफ धकेला और गुड़ियों की इन कतारों की तरफ इशारा किया जो अब कुछ अजीब मालूम होती थी। बिल्कुल बेजान, सिर्फ गुड़िया। उनकी तरफ पर्दों और फर्शों से आगे के शोले बढ़ रहे थे, इस तरह चिपटकर बढ़ रहे थे गोया शोलों में कोई पाक रूह इंतकाम के लिए बेताब है। हम तेजी से पलटते हुए दरवाजे में से निकले और बरामदे से गुजरकर दुकान में आए। बरामदे में और दुकान में शोले हमारा ताकुब करते हुए आ रहे थे। हम भागकर सड़क पर पहुंचे। जलाल ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, कार में आओ। यकायक शोलों की रोशनी से सड़क सुर्ख हुई। मैंने सुना इधर उधर लोगों के कानों की खिड़कियां खुली और आग के खतरे से खबरदार करने के लिए लोग चला रहे थे। हम मोड़ पर आकर कार में दाखिल हुए और तेजी से गायब हो गए।